बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज 9 मई की पहली बरसी पर इमरान ख़ान की हवा निकल गई है। अब कहा जा रहा है कि उसने आने वाले ख़तरे की बू सूंघ ली है और ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका मैसेज उसने समझ लिया है। इसलिए वो एक किस्म की वो हिम्मत हार गया है और अपने हाथ उठा दिए उसने। इस पर ज़िक्र हो गई। फिर इसी हवाले से इमरान ख़ान के बयान के हवाले से भी और ISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी 2014 के धरने का जिक्र फिर शुरू हो गया है मीडिया में और लोग इस धरने को भूल गए थे। तो इसकी भी कुछ यादें एक आध ताज़ा करेंगे, कुछ तफसील के साथ नहीं, खुलासा। और फिर असद कैसर के DNA में ख़राबी आ गई है, जिसको कंप्यूटर की ज़बान में या साइंस की ज़बान में एरर कहा जाता है या फॉल्ट कहा जाता है। और फिर बहुत ही अहम मौजू है कि शेर मरवत को किस टास्क में नाकामी पर इमरान खान ने ठुड्डा मारकर पार्टी से निकाल बाहर की है, उसे सियासी कमेटी से भी निकाल दिया है। तो शुरू करते हैं इमरान खान से। लेकिन इमरान खान से भी पहले 9 मई का हवाला, जिसके बारे में इमरान खान ने अपने दोनों बयानात में जो उसने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया या करवाया और फिर अडियाला जेल में केस की समाअत के दौरान अखबार नवीसों से बात में भी उसने कहा कि हमने तो 26 साल की जद्दोजहद में पुरअमन रहने का रिकॉर्ड कायम किया है और हमने कभी घेराव जलाओ की साजिश नहीं की। 9 मई को क्या हुआ था आप सबके सामने है। 227 फौजी अहदाफ पर हमला एट ए टाइम, आग लगाई गई, पथराव किया गया, जहाज़ तोड़े गए, मुजस्समे गिराए गए, यादगारें शहदा की वो तबाह की गई। और एक बात जिस पर लोगों ने ज़्यादा तवज्जो नहीं की, क्योंकि ज़ाहिर फ़ौज का मसला फ़ौजी और दिफाई लिहाज से इतना हसास और ख़तरनाक था कि सब की तवज्जो फ़ौज पर ही रही। लेकिन एक बात ओझल रह गई, वो ये थी कि 9 मई के दिन आपने देखा होगा कि सड़कों पर दरमियान में वो जो बैरियर होते हैं या बफर होते हैं सड़कों के दरमियान, ग्रीन बेल्ट, तो उन पर जगह जगह बल्दिया की तरफ से या कुछ दूसरे इदारों की तरफ से कुछ इस्लामी कलमात के बोर्ड भी लगाए गए होते हैं, जिनमें कलमा तैयबा ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। तो इन जुलूसों के रस्ते में जहाँ जहाँ कलमा तैयबा का बोर्ड नज़र आया, PTI के कारकुनों ने उसको डंडों से तोड़ा, उसको टुकड़े टुकड़े किए और इसको नीचे गिरा कर उसको पाँव तले रौंदा, जिनकी वीडियो आपने देखी होंगी। लेकिन चूँकि उन पर ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं हुई, किसी TV चैनल पर भी बात नहीं आई, तो वो चीज़ें ओझल हो गई और कलमा तैयबा की तौहीन का फिर भुगतान इन्हें भुगतना भी पड़ा। तो खैर, इमरान खान ने जो बयान जारी किए दोनों में मतन तकरीबन एक जैसा है, कोई आगे पीछे बात की है लेकिन बातें वही की हैं, जो दोनों में एक ही तरह की बातें की हैं। और उसमें उसने कहा है कि सबसे जो दिलचस्प फिक्रा मुझे लगा वो ये था कि अगर फ़ौज ने मुझसे मुज़ाकरात नहीं करने, फ़ौज ने मुझसे बात नहीं करनी तो ना करे, लेकिन ये क्यों कहती है कि मैं माफ़ी मांगूँ, क्योंकि जुल्म तो मेरे साथ हुआ है, फ़ौज के साथ तो जुल्म नहीं हुआ। यानी 227 मकामात पर जो फ़ौजी तनसीबात को तबाह किया गया, इमारतें नज़र आतिश की गई, वो फ़ौज पर जुल्म नहीं था। जुल्म ये था कि इन हमला आवरों को अगले दिन पकड़ा क्यों। हालांकि अदालतों ने उनमें से अक्सर को रिहा कर दिया और अदालतों के अंदर बैठकर ये बात हुई कि जनाब 9 मई ऐसे वाक़यात तो सियासी किस्म के होते हैं, सियासी नौइयत के होते हैं। यानी दुनिया में किसी जगह आपने एक मिसाल दे दें कि जहां फ़ौज की तनसीबात पर जनरल हेडक्वार्टर या पेंटागन या जो भी दिफाई इमारात होती हैं, कभी किसी सियासी जुलूस ने उन पर हमला किया। लेकिन जहां अदालतों में कहा गया, अदालतों के और आला अदालतों में कहा गया कि ये 9 मई के मामला तो सियासी थे, इनको आपने दहशतगर्दी के साथ कहाँ से जोड़ दिया। और एक ड्राइवर की बात पर हमें वज़ीर-ए-आज़म को गद्दार मान ले, ये कुछ कहा गया। इमरान खान ने ये कह करके 3 दिन पहले वो क्या कह रहा था, उसका बयान जिस अखबारात में छपा, TV पर चला कि मुज़ाकरात हम सियासी जमातों से नहीं करेंगे, क्योंकि मुज़ाकरात होते हैं दुश्मन से, इसलिए हम दुश्मन से मुज़ाकरात करेंगे। जिस फ़ौज को वो दुश्मन कह रहा था, कल के हवा निकलने के बाद उसने अपने बयान में कहा कि फ़ौज तो हमारी है, हमारा तो फ़ौज से कोई झगड़ा ही नहीं है। मैं तो 1.5 साल मुज़ाकरात के लिए इंतज़ार करता रहा और कोई आया नहीं, तो ठीक है, नहीं करने मुज़ाकरात तो ना करें, लेकिन माफ़ी मांगने का तो ना कहेंगे। माफ़ी तो बेटा तुम्हें अब मांगनी ही पड़ेगी। और ये जो ISPR के बयान का कई लोगों ने गलत मतलब लिया है कि अगर इमरान खान माफ़ी मांग लेगा तो उसे बख्श दिया जाएगा। ऐसा कोई मामला किसी सियाक़ो-सबाक़ में नहीं है।
یہ تو اس زور بیان کا فکرہ تھا کہ بچوں معافی تو مانگنا ہی پڑے گی، سزا بھی ملے گی اور معافی بھی مانگنا پڑے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اب عمران خان کو بچانے کے لیے اس نے کچھ توہین عدالت کا ایک ایشو کھول لیا ہے، محکموں کو طلب کیا جائے گا، حکومت سے ایک نئی جنگ چھڑی جائے گی، سب کی توجہ اس طرف ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین، جس طرح پچھلے 2 سال میں ان ججوں کے جتنے حربے تھے سارے کے سارے ناکام ہوئے، ایک ڈیلے ضرور ہوا اور ڈیلے اب بھی ہوگا، لیکن یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آپ یہ سارا تماشا ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے، عمران خان کے گرد، اور عمران خان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں ان میں سرکاری گواہوں، سرکاری وکیلوں پر جرح جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وکیل نہیں کرتا، وہ خود جج موصوف کرتے ہیں اور باقاعدہ فریق بن کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر طنز کرتے ہیں، ان کو تانے دیتے ہیں، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کہ یہ بیان لے آؤ، یہ کیا ثبوت لے آؤ، تمہیں کیا پتا فلاں کیا ہوا تھا، یہ کس کی ذمہ داری تھی، کس کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ اس کو اوپن کو تم نے شٹ کیسے کہہ دیا، اس طرح کی باتیں، لیکن یہ تاخیریت کنڈے ہیں۔ تو خیر، عمران خان نے یہ بھی کہا کہ 2014 کے دھرنے کی تحقیقات بھی کرا لیں، اور سب سے جو اہم بات یہ تھی کہ 9 مئی کے واقعات کی میں نے بندیال کی عدالت میں مذمت کی تھی۔ اتنا بڑا جھوٹ صرف عمران خان ہی بول سکتا ہے۔ بندیال نے جب اسے کہا تھا کہ گلیڈ ٹو سی یو، ہیپی ٹو سی یو، اس طرح کی کوئی بات کی تھی، تو اس وقت ایک جج نے یہ کہا تھا، ظاہر وہ بھی عمران خان کا حامی وفادار جج تھا، اس نے آنے والے خطرات کی بو سونگھتے ہوئے عمران خان کو یہ خیر خواہانہ مشورہ دیا کہ کل کے جو واقعات ہوئے 9 مئی کے، ان پر آپ کو معذرت کرنی چاہیے یا افسوس کرنا چاہیے، اس طرح کی بات کی۔ عمران خان نے انکار کر دیا۔ وہ عدالت کے سارے کلپ اور وہ ساری خبریں میڈیا پر موجود ہیں، یوٹیوب پر موجود ہیں، جہاں جہاں لوگوں نے سیو کی وہ بھی موجود ہیں، تو کوئی بھی آدمی نکال کر ان کو دیکھ سکتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں معافی کیوں مانگوں، یہ تو کارکنوں کا رد عمل تھا، اور اگر مجھے دوبارہ پکڑا گیا تو دوبارہ ایسا رد عمل آئے گا، یہی رد عمل آئے گا، ایسا ہی رد عمل آئے گا اگر دوبارہ پکڑا گیا۔ اور اس نے یہ بات اگلے دن جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ دولہا بن کر پہنچا، تو وہ جو اس وقت اس دن کی جو عدالتیں تھیں وہ عدالتیں نہیں لگ رہی تھیں، وہ عمران خان کی دعوت ولیمہ لگ رہی تھی۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس نے یہ فکرہ دہرایا کہ وہ کارکنوں کا رد عمل تھا اور میں اظہار افسوس کیوں کروں، اور دوبارہ پکڑا گیا تو دوبارہ یہی رد عمل آئے گا۔ اور ناظرین، میں آپ کو ضمنی طور پر یہ بھی بتا دوں کہ بات سے بات یاد آتی ہے، جب سپریم کورٹ نے اسے رہا کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بوریاں بھر کر اس کو ضمانتیں دی، تو اسی رات پھر 10 مئی کو یہ رات کو پہنچا ہے زمان پارک، وہاں اس نے کچھ گالیاں والیاں بکی، اور پھر اپنے پارٹی کے جو کچن کیبنٹ ہے یا پارٹی کے جو لیڈر ہیں ان سے کہا کہ اب ان کا باپ بھی مجھے پکڑنے کی ہمت نہیں کرے گا، اور یہ بات پھر عمران خان کی پکڑ لی، عمران خان کی پارٹی کے لوگوں نے، اور پھر آپ نے مسلسل یہ اعلانات، یہ بیانات ٹی وی پر ہر جگہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کسی کے باپ میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ عمران خان کو پکڑ لے، کیونکہ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اب تو میں نہ صرف یہ ہے کہ چھا گیا ہوں، غالب آ گیا ہوں، بلکہ اب تو دوبارہ میری حکومت بھی آنے والی ہے۔ اور پھر جس رات اس نے گالیاں دی ہیں، اس کے 2 دن بعد اس نے پھر زمان پارک میں ایک بات کی ہے، 1 دن کے بعد، شاید اگلے دن، وہ آپ کو یاد ہوگی، اس نے کہا تھا کہ ویسے بھی یہ چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد تو نقشہ ہی بدل جانا ہے۔ یعنی اس وقت اس کو یہ یقین تھا کہ اندر کچھ ہوگا، فوج کے اندر بغاوت ہو جائے گی اور اگلے ہفتے میں دوبارہ وزیر اعظم ہوگا۔ اور اسی بات کو لے کر پھر وہ جو ایک ہے خواجہ سرا ہے، کیا نام ہے اس کا، جو اس کا اسٹیٹ سیکریٹری بھی ہوتا ہے عمران خان کا، سینیٹر بھی بن گیا، فیصل اس کا نام ہے، خواجہ سرا کوئی ہے لیکن وہ خود کو خواجہ سرا کہتا نہیں ہے۔ تو اس فیصل نے پھر اخبار نویسوں کے ساتھ جو بات چیت ہوتی تھی ان کی اسلام آباد میں، تو اس نے کہا تھا کہ اتنے دن کے بعد، ہفتہ یا 15 دن، اب یہ مجھے یاد نہیں رہا، لیکن 15 دن سے زیادہ کی مدت نہیں تھی، ہفتے 10 دن یا 15 دن کی بات تھی کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم ہوگا، یہ اس خواجہ سرا نے کہا تھا۔ تو وہ ساری پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کے دعوے غلط ثابت ہوئے۔ اچھا، اب اس نے کہا کہ 27 سالہ 26 سالہ جدوجہد میں ہماری جدوجہد تو پرامن رہی ہے، ہم نے کبھی گھیراؤ جلاؤ نہیں کیا، 9 مئی کے واقعات اس کے نزدیک گھیراؤ جلاؤ نہیں تھے۔ وہ جو 2014 کا دھرنا تھا
جس میں انہوں نے ٹی وی کی بلڈنگ پر قبضہ کیا، حملہ کیا، شیشے توڑے، پارلیمنٹ کی ہاؤس کے گیٹ پر قبضہ کیا، اور طاہر القادری نے باقاعدہ جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے پوری قوم کو لائیو یہ خوشخبری دی کہ ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے پر قبضہ کر لیا ہے، اور ہمیں بریگیڈیئر کا فون آیا ہے کہ بس آپ نے جو منزل فتح کرنی تھی وہ آپ اس منزل پر پہنچ گئے ہیں، باقی کام ہم سنبھال لیں گے۔ یہ طاہر القادری نے کسی ٹیلی فون پر یہ بات نہیں کی کہ جو لیک ہوئی ہو، یہ دھرنے میں خطاب کے دوران اس نے اپنے عوام کو یہ خوشخبری دی تھی۔ اور پھر وہی طاہر القادری جو کہا کرتا تھا دھرنے میں کہ آج مجھے آسمانوں سے بشارت آئی ہے کہ آخری تاریخ نواز شریف کی یہ ہے، اور قادری بھاگ گیا، لیکن عمران خان بیٹھا رہا اور یہ تک کہتا رہا کہ میں اب یہاں سے میری لاش ہی واپس جائے گی۔ اور 2014 کا دھرنا بھی اس کی نزدیک گھیراؤ جلاؤ نہیں تھا۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے کہا تھا، شیخ رشید اور اس نے مل کر، کہ کل ہم یہ جاتی امرا پر حملہ کریں گے اور اس کو آگ لگا دیں گے، یہ شیخ رشید نے کہا تھا۔ اور یہ بہت بڑا جلوس لے کر جاتی امرا کی طرف روانہ ہوا، اس میں 20-25 ہزار کے قریب یا اتنے لوگ شامل تھے یا کم تھے، جو بھی تھا، لیکن ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ تھے، اور ان کا فیصلہ پکا پروگرام تھا کہ جاتی عمرہ ظاہر 10-15-20 ہزار کا ہجوم اگر جا رہا ہے کسی ایک گاؤں میں جس کی کل آبادی 400 ہے، تو وہ تو بڑے آرام سے اس کو نظر آتش کر دے گا۔ پھر راحیل شریف نے اس کو روکا، کیونکہ اس کے جو پھر نتائج ہونے تھے وہ پاکستان کے لیے بڑے خطرناک ہونے تھے۔ پھر راحیل شریف کے کہنے پر رکا، تو یہ کیا گھیراؤ جلاؤ نہیں تھا، جوڈیشل کمپلیکس پر انہوں نے حملے کیے، کیمرے توڑ دیے، گملے توڑ دیے، کھڑکیاں، شیشے، دروازے، ہر چیز تہس نہس کر دی، کمرہ عدالت کے اندر بوتلیں پھینکی۔ کیا وہ گھیراؤ جلاؤ نہیں تھا؟ اس دن پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو پی ٹی آئی کا جوڈیشل ونگ ہے، ورنہ کوئی اور گروپ یا پارٹی کسی بھی ہائی کورٹ پر حملہ کرے، شیشے توڑ دے، کیمرے توڑ دے، فرنیچر توڑ دے، دروازے کھڑکیاں توڑ دے، اور پھر اس پر عدالت کارروائی نہ کرے۔ کوئی کارروائی عمران خان کے خلاف نہیں ہوئی، اس کے برعکس عمران خان کو ولیمے پر بلایا گیا۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ گھیراؤ جلاؤ تھا ہی نہیں۔ اچھا، 2014 کے دھرنے کا ذکر تھوڑا سا تو میں نے کر دیا۔ اب سب کو پتہ ہے کہ یہ راحیل شریف اور جنرل ظہیر الاسلام کا فتنہ تھا، ان دونوں کی سازش تھی۔ لندن میں یہ سازش تیار ہوئی، ظہیر الاسلام بھی وہاں موجود تھا، پرویز الہی بھی وہاں موجود تھا، اور دوسرے جو شر پسند اس طرح کے لوگ تھے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ انیل مسرت بھی وہاں موجود تھا جس نے فنڈنگ بھی کی تھی، ویسے زیادہ فنڈنگ تو پاک فوج نے کی تھی۔ کمال کی بات ہے، آئی ایس آئی نے دھرنے کے شرکاء کے لیے جگہ جگہ لنگر خانے بنائے تھے جی ٹی روڈ پر، یہ حیرت کی باتیں ہیں۔ اور راحیل شریف وہی جس نے ایکسٹینشن مانگی، نہ ملی، فیلڈ مارشل بنانے کا مطالبہ کیا، نہیں ملا، تو پھر اس نے ڈان لیکس کر دیا، اور جاتے جاتے گویا کہ گن پوائنٹ پر 4 ارب روپے کا سرکاری پلاٹ ہتھیا کر سعودی عرب فرار ہو گیا۔ اب جو پرسوں انہوں نے آئی ایس پی آر نے جو بریفنگ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، تو یہ تحقیقات اگر ہوتی ہے تو کیا ادارے اتنی ہمت کریں گے اور یہ کوئی انقلاب لانے کی پاکستان کے سیاسی کلچر میں اس طرح کا انقلاب لائیں گے کہ جس میں راحیل شریف اور ظہیر الاسلام کو بھی ہتھکڑیوں میں باندھ کر عدالت میں پیش کیا جائے، کٹہرے میں کھڑا کیا جائے؟ مشکل ہے، لیکن یہ بھی بڑی بات ہے کہ کم سے کم یہ بات افواج کی طرف سے کہی گئی ہے کہ 2014 کا دھرنا سازش تھا۔ ناظرین، عمران خان کا ذکر لمبا ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ عمران خان کو پتہ چل گیا، اور وہ کئی مہینوں سے یہ عمران خان کی ہدایت پر کمپین چل رہی تھی کہ فوج مذاکرات کرنا چاہتی ہے، عمران خان ڈٹا ہوا ہے۔ اور پھر لطیفہ یہ ہوا کہ جب اس نے 3 رکنی کمیٹی بنائی تو ہم لوگوں نے تو خیر کہہ دیا کہ یہ 3 رکنی کمیٹی وہ 50% کامیابی ہے، یعنی لڑکے کی طرف سے ہاں ہے، لڑکی کی طرف سے نہ ہے، اس طرح کی بات میں نے کی تھی۔ لیکن پی ٹی آئی کے اینکر پرسن جو خود فوج نے مسلط کیے تھے ٹی وی چینلز پر، اور جو آج بیٹھ کر فوج ہی پر تنقید کرتے ہیں، فوج کا مذاق اڑاتے انڈائریکٹ، فوج کا نام لیے بغیر، تو ان حضرات نے پروگرام کیے جن میں تان اس بات پر توڑی گئی تھی کہ عمران خان نے 3 رکنی کمیٹی فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے بنائی ہے، تو عمران خان پاگل تو نہیں ہے، اس نے ایسی کمیٹی تو نہیں بنا دی، ہوا میں تو نہیں بنا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اس کو کہا گیا ہے، فوج نے رابطہ کیا ہے، فوج مذاکرات کرنا فوج کی مجبوری بن گیا ہے، تو فوج نے اس کو کہا ہے، اور اس لیے عمران خان نے یہ کمیٹی بنائی ہے۔ اور پھر جو بات کھلی
تو جو سنا افسانہ تھا، اس طرح کی بات کو مصرع آتا ہے ذہن میں کہ جو سنا افسانہ تھا وہی بات ہو گئی، اور اب یہ وہ ٹی وی کے اینکر اب کھسیانے بن کر لیکن فوج پر حملوں سے وہ باز نہیں آ رہے۔ ناظرین آگے چلتے ہیں۔ شیر مروت کے ساتھ بہت بری ہوئی، اور کس ٹاسک کی ناکامی پر اسے عمران خان نے سیاسی کمیٹی کے رکنیت سے بھی نکال دیا اور ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ 2 دن یہ جاتا رہا، عمران خان سے ملاقات کے لیے ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ اس کو پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ دے کر واپس لی گئی، اور پھر اس کے بھائی کو بھی نکال دیا گیا۔ یہ سارا کچھ ہوا تو کل یہ پھٹ پڑا، اور اس نے بڑی مزے کی باتیں کی۔ یہ جو کہا کرتا تھا نا کہ بڑھ گیا فلانا بھی بڑھ گیا، فلانا بھی بڑھ گیا، تو وہ سارے بڑھ گئے اکٹھے ہو کر ایک ایسا بڑھ گیا بن گئے جو اس پر فٹ ہو گیا۔ بڑی بری حالت اور بڑا برا انجام ہوا۔ اور یہ وہی آدمی ہے نا جس نے کرک میں، یہ پتہ نہیں کہاں پختونخوا کے کسی ایسے چھوٹے شہر پر اس نے جلسہ کیا تھا، یہ شاید کوئی لکی مروت میں جلسہ کیا تھا، انہی شہروں میں کسی میں جلسہ کیا تھا۔ تو اس جلسے میں کہا تھا کہ یہ وردی والے بے غیرت ہیں، اور ہم ان سے آزادی بزور قوت حاصل کریں گے، یعنی گن پوائنٹ پر فوج سے آزادی لیں گے۔ اب یہ یعنی لاوارث اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور جب اس نے پریس کانفرنس کی تو اس نے اس میں طرح طرح کی باتیں بتائیں، اور اس میں یہ کہا 2 فقرے جو مجھے اچھے لگے اس کے، یعنی سلیکشن جن کی سلیکشن میں نے کی، جن کو سلیکٹ کیا کہ یہ فقرے کوٹ کرنے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ عمران خان کو مس لیڈ کرتے ہیں، یعنی گمراہ کرتے ہیں۔ ہر آدمی نے عمران خان کو گمراہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ہر طرف سے گمراہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں شیر مروت یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان ہر حوالے سے گمراہ ہے۔ بھئی یہی بات تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ دوسری بات اس نے کی کہ یہ جو ہیں پتہ نہیں ایک پنجوتے کا نام لیا، 2-3 پنجوتے ہیں، پتہ نہیں اس کا اشارہ کون سے نمبر 1 پنجوتے کی طرف تھا، یہ نمبر 2، اور دوسرا یہ وہ شبلی فراز، اور پھر عمر ایوب، اور پتہ نہیں اور بھی 1-2 نام اس نے لیے کہ یہ سارے مشٹنڈے ہیں، سارے مشٹنڈے ہیں۔ تو اس میں میرا جو نقطہ اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کو مساوی رکھنا تو ٹھیک نہیں ہے نا، سارے مسٹنڈے ہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن ان میں عمر ایوب کو بھی آپ نے اسی سطح پر رکھ دیا جس سطح پر شبلی فراز ہے، یا کوئی پنجوتا شدوتا ہے، یا کوئی اور ہے۔ عمر ایوب کا مقام ذرا اونچا ہے، وہ فیلڈ مارشل کا پوتا ہے۔ تو اس کو چاہیے شیر مروت کو کہ باقی تو سب سادہ مسٹنڈے ہیں، عمر ایوب جو ہے وہ مسٹنڈوں کا فیلڈ مارشل ہے۔ تو فیلڈ مارشل مسٹنڈا صاحب عمر ایوب نے بھی خطاب کیا کل قومی اسمبلی میں، اور 9 مئی کی وکالت کی، اور اپنے پرامن رہنے کی بات کی، اور فوج پر شدید قسم کے حملے کیے۔ تو یہ ان کی یہ خزاں رسیدہ چمن کے آخری مناظر ہیں پی ٹی آئی کے جو قوم دیکھ رہی ہے۔ اچھا، اس کو نکالا کیوں گیا؟ پچھلے مہینے عمران خان نے اس کو بلایا تھا جیل میں، اور اس بات کا ثبوت جن کے پاس ہوتا ہے ان کے پاس ہے کہ عمران خان نے اس سے کہا کہ اس طرح کا بیان دو، سعودی عرب کی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بیان اگر تم دے دو ٹی وی پر بیٹھ کر یا پریس کانفرنس میں، اور تسلسل کے ساتھ 2-3 دن تک دیتے رہو، تو سعودی عرب کی سرمایہ کاری رک جائے گی۔ میں کسی قیمت پر بھی، ہر قیمت پر سعودی عرب کی سرمایہ کاری رکوانا چاہتا ہوں، جس طرح اس نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں ہر قیمت پر IMF کا جو ہے وہ روکوں گا۔ تو وہ شیر مروت نے آ کر بیان دے دیا، لیکن پھر اس پر جو اس کو جو رد عمل کا سامنا کرنا پڑا تو وہ بھاگ گیا، اور اس نے کہا کہ یہ تو میرے ذاتی خیالات تھے، اور عمران خان کا یہ حکم کہ 2-3 دن تک تم نے ہر فورم پر یہ بات کرنی ہے وہ ادھورا رہ گیا۔ آخر اس کو نکال دی گیا، اور یہ ہے اس کے تکبر کا انجام، اور جو کسی اور حوالے سے ملا، لیکن اس کو نکالے جانے کی اصل وجہ یہ تھی۔ اسد قیصر ایک نامی گرامی چور جو پہلے پرائمری اسکول کا ٹیچر تھا، اب اربوں پتی ہے، کہتا ہے کہ فوج سے ہم کیا معافی مانگیں گے، ہم تو اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانگتے۔ ناظرین، جو اپنے باپ سے بھی معافی نہ مانگے، باپ کی بے عزتی کر کے یا باپ کی نافرمانی کر کے معافی نہ مانگے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے لیے ایک لفظ ہے جو حلالی کا لفظ ہے نا، وہ تو استعمال نہیں ہوتا، اس کے علاوہ کوئی اور لفظ ہے، آپ یاد کیجئے وہ کون سا لفظ ہے۔ بہرحال اس نے، اسد قیصر نے بتا دیا ہے کہ اس کے اندر ان بلٹ خرابی ہے اس کے DNA میں، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور ساری پی ٹی آئی اسی ان بلٹ DNA کی خرابی کا شکار ہے۔ ورنہ کوئی انسان کا پتر یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تو اپنے باپ سے بھی کبھی معافی نہ مانگوں۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔
جاؤں گی اس پہ، بس میں ذرا سی کلیئرٹی چاہ رہی تھی، جس طرح کہ اب وہ کہتے ہیں کہ صدقے دل سے معافی مانگے، اونلی وے آؤٹ. دیکھیں ہم معافی اللہ معاف کرے، اب اپنے باپ سے نہیں معافی مانگتے تو کسی اور سے کیا معافی مانگے گی؟ اب اپنے باپ سے نہیں معافی مانگتے تو کسی اور سے کیا معافی مانگے گی؟ اب اپنے باپ سے نہیں معافی مانگتے تو کسی اور سے کیا معافی مانگے گی؟